बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि समाअत भी फरमाएंगे और अपना कीमती फीडबैक भी देंगे। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी आईसीसी वर्ल्ड कप में। इसके अलावा लोग मेरी कब्र पर गलाजत फेंकने आते, ये किसने कहा और क्यों कहा, ये स्टोरी आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जेल में खान साहब का ईद का पहला दिन कैसे गुजरा, ये भी आपके सामने रखना है। और एक क्लासिक अफसाना, एक क्लासिक कहानी हस्बे मामूल सादत हसन मंटो साहब की, जो है तो जुलाई 1950 की, लेकिन जब आप डॉट कनेक्टिंग करेंगे तो आपको सूरत हाल बिल्कुल समझ आ जाएगी कि 1950 और 2024 में कितना ज़्यादा फ़र्क है। छोटे चोर कहाँ पे हैं और बड़े चोर कहाँ पे हैं, ये आप खुद डॉट कनेक्टिंग कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये वो टीम हुआ करती थी या अब भी है कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते इनका नाम सुनकर, और इनके बारे में कहा जाता था कि दी मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम एंड द मोस्ट डेंजरस टीम इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया की ऐसी टीम है जिसके बारे में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती और ये खतरनाक तरीन टीम है। और हमने ये बार बार साबित भी किया। हमने आखिरी गेंद पे जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा को छक्का मार के आखिरी गेंद पे पाकिस्तान को एक ऐसा टूर्नामेंट जितवाया जिसके बाद पाकिस्तान जीत की राह पर चल निकला और कप्तान हस्बे मामूल इमरान खान थे। वरना उससे पहले हमारी टीम अच्छा खेलती थी लेकिन कोई एजाज नहीं जीत पाती थी। मियांदाद का वो छक्का ऐसा बाबरकत साबित हुआ कि बाद में हमने नेहरू कप जीता, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, हमने फिर 92 में इंतहा कर दी जब हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल टीम बकरी बन चुकी है। और इस पर जो गैरी कर्स्टन का पैगाम आया है, गैरी कर्स्टन बहुत शानदार ओपनर बल्लेबाज थे जनूबी अफ्रीका के, जो आजकल हमारे हेड कोच हैं। ये पहले इंडिया के कोच थे और इंडिया ने इनकी जो है वो सरपरस्ती में वर्ल्ड कप जीता था। गैरी कर्स्टन कहते हैं कि मैंने बहुत सारी टीमों के साथ काम किया है लेकिन ये वाहिद टीम है जो टीम नहीं है। हर बंदा एक टीम है, यानी कोई किसी के साथ ताउन नहीं करता, कोई किसी को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। वो हमारी जुबान में कहते हैं कि हर कहना मुंह अपनी तरफ है। तो उसी तरह गैरी कर्स्टन की ये रिपोर्ट जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है। और फिर मैंने आपको चीनियों की कहावत सुनाई थी कि मछली सर से गलना शुरू होती है, क्योंकि आप ऊपर मैनेजमेंट को देखें ना, ऊपर बिल्कुल दोस्ती यारी ग्रुप काम कर रहा है। वहाब रियाद ने जो है वो एज ए निगरान वजीर इतनी मालिश और पालिश की जो है वो मोहसिन नकवी की कि मोहसिन नकवी ने उसको चीफ सिलेक्टर बना दिया। फिर मोहसिन नकवी ने किसकी पालिश और मालिश की कि वो पीसीबी के चेयरमैन बन बैठे। और फिर सिलेक्टर कमेटी देखें, यानी ये सारे का आवा बिगड़ा हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा जो साजिशी किरदार है वो है एक मैट्रिक फेल डफर और उसका नाम है शाहिद आफरीदी। यानी जब से शाहीन आफरीदी की उसकी बेटी से शादी हुई है तो वो ज्यादा ही कुछ इन्वॉल्व, वैसे भी टाउट किस्म का बंदा है शाहिद आफरीदी, हवा के साथ चलता है, जानबूझ के बड़े लोगों के साथ तस्वीरें बनाता है, बड़े लोगों के दफ्तरों में जाता है ताकि उसकी टाउटी इस्टेब्लिश हो कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी है। तस्वीर इसी ने जो है ना वो कहा था ना कि NRO जो है वो इदारों को हक होना चाहिए कि वो NRO दें। इस डफर से NRO का मतलब पूछ लेना इसको नहीं आता होगा। ये सबसे बड़ा साजिशी किरदार है ये शाहिद आफरीदी, जो जोड़ तोड़ करता है अपने दामाद को कभी कैप्टन बनवाना कभी हटाना। और ये रिपोर्ट जो है वो इमरान रियाज खान ने भी किया है कि ये साजिशी है, ये साजिशें करता है और ये किसी न किसी तरीके से वो खबरों में इन रहना चाहता है। वरना अभी फील्डिंग कोच अलहदा है, बॉलिंग कोच अलहदा है, बैटिंग कोच अलहदा है और हेड कोच अलहदा है।
جب یہ وننگ ٹریک پہ تھی نا ٹیم، اس وقت جب 1992 کا ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا نا، اس وقت ایک مینیجر تھا اور وہ تھے انتخاب عالم مینیجر، اور ٹیم کے کوچ کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ ٹیم کے کوچ کپتان عمران خان تھے، لیکن ڈسپلن اتنا زیادہ تھا کہ وہ میں ایک علیحدہ وی لاگ کروں گا کہ وہ ٹیم، یہ میں صرف عمران خان کی بات نہیں کر رہا، پیچھے چلے جائیں ماجد خان، یعنی ماجد خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ماجد خان وہ جو ہے نا چیف سلیکٹر تھے تو ماجد خان وہ کوئی لڑکا شیو کے بغیر، یعنی جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے، کوئی لڑکا شیو کے بغیر پریکٹس کرنے نہیں آتا تھا، نہ آ سکتا تھا، یہ ماجد خان تھے، لیکن چونکہ میرٹ تھا اس کے بعد یہ دوستی جاری، پھر یہ شاید افریدی آ گیا، یہ خواہ مخواہ کا چاچا ماما بنتا پھر رہا ہے، پتہ ککھ کا نہیں ہے ٹلر کو، یہ ٹلر تھا جتنے چانس اس کو ملے 400 میچ کھیلا 22 کی ایوریج سے تو کوئی بھی ٹلے مار جاتا۔ بہرحال یہ ہماری ہر شعبے کی جو زوال کی نشانی ہے، جو زوال کی وجہ ہے، وہ چاچے مامے کی سرکار ہے، وہ سمدھیوں کی حکومت ہے، سالوں کی، بہنوئیوں کی، بیٹیوں کی، فرنٹ مینوں کی، ہر جگہ پہ یہی اصول کار فرما ہے۔ اور پاکستان T20 ورلڈ کپ کے پہلے راؤنڈ میں جو ہے وہ آؤٹ ہوا، باہر ہوا، اور پوری قوم کے دل جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اب آتے ہیں اپنے کت خانے پہ۔ کت خانے میں پہلی خبر یہ ہے کہ شیخ رشید احمد نے وہ انکشاف کیا ہے کہ مجھے جو سکرپٹ دیا گیا لکھ کے، پہلے تو مجھے کہا گیا کہ آپ الیکشن لڑنے کی جو ہے وہ کوشش نہ کریں، تکلیف نہ کریں، ہم نے آپ کو جیتنے نہیں دینا، ذرا ملک کا سیاسی سٹرکچر ملاحظہ فرمائیں۔ پھر اگر کوئی بات کرتا ہے نا، کوئی 71 کو یاد کرتا ہے، کوئی 70 کو یاد کرتا ہے، تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک یعنی 16 دفعہ وزیر رہنے والے شخص کو کہا جا رہا ہے، جو اس کا آبائی حلقہ ہے، جہاں سے اس نے جنرل ٹکا خان کو ہرایا، جہاں سے اس نے جو ہے نا ناہید خان کو ہرایا، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس کے مقابلے میں آتا اور ہارتا نہ۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ویسی تکلیف کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو جیتنے تو دینا نہیں ہے۔ اور پنڈی ڈویژن کی 13 یا 14 ساری سیٹیں نگل گئے، وہ کسی کو بھی نہیں جیتنے دیا۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ میرے سامنے بشرا بی بی اور عمران خان کے بارے میں جو سکرپٹ رکھا گیا، جو مجھے لکھ کے دیا گیا، تو وہ پڑھ کے میں کانوں کو ہاتھ لگانے لگا اور مجھے ابکائیاں آنے لگی کہ یہ آپ نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بولنا ہے۔ اور شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ میں نے وہ بولنے سے صاف انکار کر دیا کہ میں اس طرح کے بیانات، وہ جو کچھ ہوئے ہی نہیں ہیں تو میں کیوں کہوں۔ حتیٰ کہ شیخ رشید احمد نے حد کر دی جب انہوں نے کہا کہ اگر میں سارا وہ کچھ بیان کر دیتا تو لوگ میری قبر پہ تھوکتے، لوگ میری قبر پہ آ کے غلاظتیں پھینکتے۔ اب اندازہ کریں کہ وہ کیا لکھا ہوا تھا۔ یعنی میں نے کل روزانہ تقریباً آپ کو وی لاگ میں کہتا ہوں کہ اول تو اللہ پاک آپ لوگوں کو دشمنوں سے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ دعا کریں آپ کا کوئی دشمن ہو نا، تو وہ ظرف والا ہو، وہ ایسے جو ہے نا نیچ اور کمینے دشمن نہ ہو، ظرف والے دشمن ہو۔ کل والے وی لاگ میں بتایا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے سامنے ایک بہت بڑا کافر آیا نعرے لگاتا ہوا اور دو بدو لڑائی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی، اچانک اس کافر کا جو ہے وہ کھل گیا، ستر کھل گیا، یعنی وہ کہیں سے ننگا ہو گیا۔ مولا علی پرلی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ پہلے اپنا ستر ڈھانپو۔ ایک اور وی لاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولا زخمی ہو کر گرے، کوئی غزوہ تھا، یعنی انہوں نے گھٹنے کا سہارا لیا، زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مجاہد نے ایک کافر کو آدھا کاٹ دیا تلوار کے ساتھ۔ جب باہر ایک صحابی نے دیکھا کہ مولا گھٹنے کے بل بیٹھ گئے ہیں تو وہ ٹھنڈا شربت لے کر آیا مولا کے لیے۔ ابھی قریب ہی پہنچا تھا وہ شخص کہ ادھر سے جس کو وہ مجاہد نے کاٹا تھا اس نے آواز لگائی پانی۔ وہ جو ہی شخص مولا کے قریب پہنچا تو انہوں نے کہا کہ پانی اس کو پلاؤ، بہت زخمی ہے۔ تو اس نے فرمایا آنے والے نے کہ مولا وہ تو دشمن ہے،
تو مولا نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے دشمن ہے لیکن انسان تو ہے، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ اس نے جا کر مولا کے ساتھی نے گردن کے نیچے سے ہاتھ رکھا اور ٹھنڈے شربت کا جو گلاس تھا اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا، لیکن اس دوران وہ شخص جو ہے پانی پیتے پیتے وہ مر گیا۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں ظرف کی، کہ دعا کریں کہ آپ کا کوئی مخالف جو ہے وہ ظرف والا ہو۔ اگر ظرف والا نہ ہو نا، پھر وہ کہے گا کہ یہ باتیں جا کر نیشنل ٹی وی پہ کہو۔ عمران خان، یعنی میں بار بار آپ سے سوال کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو ہے وہ کیا قصور کیا ہے اس ملک کا؟ عمران خان نے کیا قصور کیا ہے اس قوم کا؟ وہ بھٹو پوری دنیا کہتی ہے کہ جس کا مشرقی پاکستان میں کردار مشکوک تھا، کتابیں بھری ہوئی ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ اس کا کردار مشکوک تھا۔ اس نے پولینڈ کی قرارداد نہیں پھاڑنی چاہیے تھی اقوام متحدہ میں، کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اس بھٹو کی پارٹی وہ چوتھی دفعہ حکومت میں 4 دفعہ حکومتیں کر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ جس بے نظیر کے قتل والے دن پورے پاکستان میں آگ لگ گئی، کیا ریلوے، کیا دکانیں، کیا مارکیٹیں، ہر چیز جلا کے راکھ کر دی، اربوں روپے لوٹ لیے گئے، یعنی اربوں روپے کی چیزیں۔ تو پھر کیا کیا اس کے جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ان کا صدر بنا ہوا ہے 2 نمبر۔ یہ پتہ نہیں عمران خان نے، میں نے آپ کو بتایا نا، ان کو پتا ہے کہ اگر سٹیٹس کو کے خلاف کوئی بندہ ہے تو وہ عمران خان ہے۔ پتہ ہے یزید بن معاویہ کو جب بنایا گیا نا خلیفہ یا بادشاہ جو بھی آپ کہیں بنایا گیا، تو ایک بندے سے بڑا خبردار کیا گیا معاویہ کو، یزید کو۔ کس بندے سے؟ جی ہاں، حسین ابن علی سے خبردار کیا گیا کہ وہ بندہ جو ہے وہ نہیں مانے گا، کیونکہ وہ علی کا بیٹا ہے، وہ فاطمہ کا لال ہے، وہ آخری نبی کا نواسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نہیں مانے گا، اور نہیں مانا۔ یعنی اینٹی سٹیٹس کو اس وقت، حالانکہ 4-5 اور بندوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی، عبداللہ بن عمر نے نہیں کی تھی، اس کے علاوہ عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی تھی، کوئی اور بھی 2-3 بندے تھے، لیکن وہ بالکل سائڈ پہ، جی ہم نہیں مانتے، اور کچھ سائڈ پہ۔ حسین اینٹی سٹیٹس کو تھے کہ نہیں مانتا بھی نہیں ہوں اور چلنے بھی نہیں دوں گا یہ سسٹم، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ایک بندہ اینٹی اینٹی سٹیٹس کو ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ یہ سارے سٹیٹس کو کے بندے، یاد نہیں ہے ووٹ کو عزت دو کدھر گیا؟ یاد نہیں ہے روٹی کپڑا اور مکان کدھر گیا؟ یاد نہیں ہے اسلامی سوشلزم پیپلز پارٹی کا کدھر گیا؟ اور ہمیں وہ رستہ آتا ہے یہ میک اپ بانو، اور وہ وہی رستہ انہوں نے چن لیا۔ کدھر گئے وہ انقلابی ان کے، یہ جو چی گویرا بنے تھے؟ گئے سارے، تسمے پکڑ لیے، تسمے چبائے منہ میں، موجیں کر رہے ہیں۔ تو اتنا غصہ، اتنی دشمنی ایک صاف ستھرے بندے کے ساتھ جو اتنے عرصے بعد پاکستانیوں کو ملا کہ جی تم یہ اس کی بیوی کے بارے میں، اور ابھی پھر عدت کیس، ایک ایسا وکیل ایک ایسا شخص جس نے مقدمہ کیا ہے، سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے، 15,000 کے مکان میں کرائے پہ رہتا ہے، اسد طور نے اس کا گھر بھی دکھا دیا ہے، اور کروڑوں کے 3-4 وکیل اس نے کر لیے ہیں، کروڑوں کے، پتہ نہیں ساجد نام ہے یا ماجد نام ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، یہ کون کروا رہا ہے؟ قوم روٹی کدھر لے کے جاتی ہے؟ کانوں میں۔ ٹھیک ہے، کرتے رہیں، لیکن پھر یزید کے ساتھ کیا ہوا کہ تھوکیں قبر پہ، قبر نظر نہیں آتی تھی، کرتے رہیں۔ شیخ رشید نے یہ انکشاف کیا ہے۔ عید کے پہلے دن ایز یوزول عمران خان کو، شاہ محمود قریشی کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی، لیکن جو اہم واقعہ رپورٹ ہوا وہ یہ کہ بنی گالہ میں بیل کی قربانی کی گئی خان صاحب کی، اس کے بعد اس بیل کو پکایا گیا اور 8 دیگیں ایک گاڑی میں جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچائی گئی، گاڑی کو باہر کھڑا کیا گیا، پھر کہیں
ऊपर से सेकंड स्टोरी से इजाज़त ली गई, फिर गाड़ी अंदर गई, ड्राइवर का शनाख्ती कार्ड लिया गया, ड्राइवर का फ़ोन नंबर लिया गया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये खान साहब की कुर्बानी का बैल है जो पकाया गया है। ये 8 देगें जो है ये कैदियों के लिए आई हैं, उनका लंच है, क्योंकि कैदी सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कि खान साहब आएंगे, उनके साथ ईद अदा करेंगे और हम उनको मिलेंगे, लेकिन खान साहब को ईद अदा करने नहीं दी गई। ये कौन सा नया फिरका आया है जो हज्जों से रोकता है, उम्रों से रोकता है, मलकू को गाने से रोकता है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकता है? ये कौन सा फिरका है? अगर आपके ज़हन में कोई नया नाम है, पहले भी बहुत फिरके हैं, ये कोई नया फिरका आ गया है जो इन इबादात से रोकता है। बहरहाल उन्हें ड्राइवर ने बताया कि ये 8 देगें ये कैदियों का लंच है खान साहब की तरफ से। फिर जब कैदियों को बताया गया कि ये लंच खान साहब की तरफ से है तो फिर कहते हैं, साबिर शाकिर साहब ने भी रिपोर्ट की है कि पूरा अडयाला वो खान साहब के नारों से गूंजता रहा, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद। और कैदियों ने जो है वो जी भर कर सैर होकर खाना भी खाया, ताज़ा गोश्त, और उन्होंने इमरान खान के हक में नारे भी लगाए और उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए दुआएं भी की। तो बहरहाल अडयाला का जो पहला लंच था कैदियों के लिए वो खान साहब की तरफ से था। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि गाड़ी अंदर जाने से पहले इजाज़त ली गई जिनके नाम ये पाकिस्तान है, जिनके नाम रजिस्ट्री हुआ है, जिनके नाम इंतकाल हुआ है और कैद आज़म वसीयत जिनके लिए कर गए थे कि ये मैंने पाकिस्तान उनके लिए बनाया है, उनके लिए, और वो जो है वो सारा इंतज़ाम इसका संभालेंगे। फिर कल को जब कोई लावा फटता है, कल को फिर जब कोई शेख मुजीबुर रहमान 47 से लेकर 70 तक इंतज़ार करता है कि शायद अब कभी फौजी ठोक देते, कभी जो है ना फिरोज खान नून ठोक देते, कभी सिकंदर मिर्जा ठोक देते, कभी वो जो है ना लंगड़ा गुलाम मोहम्मद ठोक देते, कभी मोहम्मद अली बोगरा ठोक देते। वो सारा देख रहे थे कि शायद हुसैन शहीद सोहरवर्दी को थोड़े अरसे के लिए वज़ीर आज़म बनाया, फिर हुसैन शहीद सोहरवर्दी के साथ जो किया वो भी किताबों में लिखा हुआ है। वो मशरक़ी पाकिस्तान से थे और हुसैन शहीद सोहरवर्दी को क्या करार दिया गया पता है आपको? कुत्ता, कि ये कुत्ते भौंकते रहते हैं। हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने तकरीर की थी और उस तकरीर के बारे में कहा गया था कि ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं। ये मगरबी पाकिस्तान वालों ने कहा था हुसैन शहीद सोहरवर्दी के बारे में। अभी मुजीबुर रहमान का नामो निशान भी नहीं था। तो कल को कोई ऐसी बात करता है, कल को कोई हक की बात करता है और फौरन ये मुल्क खतरे में आ जाता है। अब सच्ची बात करते हैं, हम इस मुल्क के गद्दार हैं, अल्लाह माफ़ करे। हमारे जो है ना बाप दादा की यहाँ पे कब्रें हैं, अफगान कबाइल से जो है ना हमारा ताल्लुक है। वो जो फ़कीर एपी है या फ़कीर एपी है, वो मेरे, आप इस्लामाबाद में जाएं फ़कीर एपी रोड देखें, वो मेरे आबा अजदाद में से है। मिचन खैल है, मैं भी मिचन खैल हूँ, वो मेरे आबा अजदाद में से है, यानी मेरा जद है फ़कीर एपी। इस्लामाबाद में रोड है जिसने गोरों को ठोका। ये आ गए खाली खैर खा मुल्क के कि कसम बे वतन, हर कोई गद्दार है, जो सीधी बात करे वो गद्दार है। तो बहरहाल जी अडयाला में जो पहला लंच था वो खान साहब की तरफ से था और कैदियों को 8 देगें पहुंचाई गई, पूरा बैल पका के। बहरहाल पहुंचाने वालों को जो है खराज तहसीन, पकाने वालों को खराज तहसीन और जिन्होंने कैदियों तक पहुंचाया उनको खराज तहसीन। ये आपको पहला दिन बताना था। अब जिस तरह मैंने कहा कि वाक़या 1950 का है और बातें जो है वो रुपयों की या डॉलरों की या हज़ारों की या लाखों की नहीं है, आनों की हैं, आनों की। यानी 3.5 आने अब आप कर लें 350, यही हो सकता है। वरना आप हालात अगर देखेंगे, सुनेंगे, गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि जो मुर्गी चोर है वो कहाँ पे है, जो मोटरसाइकिल चोर है उसके साथ क्या हो रहा है, और जो पनामा वाले हैं
جو دبئی والے ہیں، جو پنڈورا والے ہیں، جو ٹیٹیوں والے ہیں، جو اومنی گروپوں والے ہیں، جو کمیشن والے ہیں، جنہوں نے اورنج ٹرین میں بقول لانتی باجوہ کہ 45% شہباز شریف نے کھایا صرف اورنج ٹرین میں. اور یہ کس نے کہا؟ یہ باجوہ نے صحافیوں کو کہا کہ 45% اورنج ٹرین میں وہ شہباز شریف نے کھایا، اور پھر انہی کو لائے ڈھونڈ ڈھونڈ کے، کیونکہ نیکسس گٹھ جوڑ. بہرحال ان 3.5 آنوں کو آپ 350 کنسیڈر کر لیں یا 3,500 کنسیڈر کر لیں، ڈاٹ کنیکٹنگ جو ہے وہ آپ نے خود کر لینی ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے، میں نے قتل کیوں کیا، ایک انسان کے خون میں اپنے ہاتھ کیوں رنگے، یہ ایک لمبی داستان ہے. جب تک میں اس کے تمام حالات سے آپ کو آگاہ نہیں کروں گا آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. مگر اس وقت آپ لوگوں کی گفتگو کا موضوع جرم اور سزا ہے، انسان اور جیل ہے. چونکہ میں جیل میں رہ چکا ہوں اس لیے میری رائے غلط نہیں ہو سکتی. مجھے منٹو صاحب سے پورا اتفاق ہے کہ جیل مجرم کی اصلاح نہیں کر سکتی جس قسم کی ہماری جیلیں ہیں، مگر یہ حقیقت اتنی بار دہرائی جا چکی ہے کہ اس پر زور دینے سے آدمی کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی محفل میں 1000 بار کا سنایا ہوا لطیفہ بیان کر رہا ہے. یعنی جیل اصلاح نہیں کرتی یہ بات. اور یہ لطیفہ نہیں کہ اس حقیقت کو جانتے پہچانتے ہوئے بھی ہزاروں جیل خانے موجود ہیں، ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں. یہ آپ کو پتہ ہے میں قانون کا یہ زیور پہن چکا ہوں، یعنی ہتھ کڑیاں بھی اور بیڑیاں بھی. یہ کہہ کر رضوی نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا. اس کے موٹے موٹے حبشیوں جیسے ہونٹ عجیب انداز میں پھڑکے، اس کی چھوٹی چھوٹی مخمور آنکھیں جو قاتل کی آنکھیں لگتی تھیں چمکیں. ہم سب چونک پڑے تھے جب اس نے یک ہماری گفتگو میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا. وہ ہمارے قریب کرسی پر بیٹھا کریم ملی ہوئی کافی پی رہا تھا. جب اس نے خود کو متعارف کرایا تو ہمیں وہ تمام واقعات یاد آ گئے جو اس کی قتل کی واردات سے وابستہ تھے، یعنی جو اس نے قتل کیا تھا. بعد میں وہ وعدہ معاف گواہ بن کر بڑی صفائی سے اپنی اور اپنے دوستوں کی گردن پھانسی کے پھندے سے بچا لی تھی. یعنی بعد میں وہ اس قتل کا جو ہے وعدہ معاف گواہ بن گیا. وہ اسی دن رہا ہو کر آیا تھا. بڑے شائستہ انداز میں وہ مجھ سے مخاطب ہوا. معاف کیجئے گا منٹو صاحب، آپ لوگوں کی گفتگو سے مجھے دلچسپی ہے. میں ادیب تو نہیں لیکن آپ کی گفتگو کا جو موضوع ہے اس پر اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کچھ نہ کچھ ضرور کہہ سکتا ہوں. پھر اس نے کہا، میرا نام صدیق رضوی ہے. لنڈا بازار میں جو قتل ہوا تھا میں اس سے متعلق تھا، یعنی اس قصے میں یا قضیے میں میں بھی تھا. میں نے اس قتل کے متعلق صرف سرسری طور پر پڑھا تھا، لیکن جب رضوی نے اپنا تعارف کرایا تو میرے ذہن میں خبروں کی تمام سرخیاں ابھر آئیں. ہماری گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ آیا جیل مجرم کی اصلاح کر سکتی ہے؟ میں خود محسوس کر رہا تھا ہم ایک باسی روٹی کھا رہے ہیں. یعنی بار بار اس پہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ اصلاح کر سکتی ہیں یا نہیں. رضوی نے جب یہ کہا یہ حقیقت اتنی بار دہرائی جا چکی ہے کہ اس پر زور دینے سے آدمی کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی محفل میں 1000 بار سنایا ہوا لطیفہ بیان کر رہا ہے، تو مجھے بڑی تسکین ہوئی. میں نے یہ سمجھا جیسے رضوی نے میرے خیالات کی ترجمانی کر دی ہے. کریم ملی ہوئی کافی کی پیالی ختم کر کے رضوی نے مخمور آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بڑی سنجیدگی سے کہا، منٹو صاحب، آدمی جرم کیوں کرتا ہے؟ جرم کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ میں نے اس سے متعلق بہت غور کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ہر جرم کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے، تاریخ.
زندگی کے واقعات ایک بہت بڑا زندگی کے واقعات کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہوتا ہے جرم کے پیچھے، وہ بہت الجھا ہوا ٹیڑھا میڑا، یعنی وہ جو ٹکڑ ہوتا ہے وہ بڑا الجھا ہوا اور ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے۔ میں نفسیات کا ماہر نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ انسان سے خود جرم سرزد نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے۔ نصیر نے کہا، آپ نے بالکل درست کہا ہے۔ رضوی نے ایک اور کافی کا آرڈر دیا اور نصیر سے کہا، مجھے معلوم نہیں جناب، لیکن میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اپنے مشاہدات کی بنا پر عرض کیا ہے، ورنہ یہ موضوع بہت پرانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وکٹر ہیوگو فرانس کا ایک مشہور ناولسٹ تھا، نام ہے وکٹر ہیوگو، شاید کسی اور ملک کا ہو، آپ تو خیر جانتے ہی ہوں گے۔ جرم اور سزا پر اس نے کافی لکھا ہے، وکٹر ہیوگو نے۔ مجھے اس کی کتاب کے چند فقرے یاد ہیں، یہ فقرے سننے والے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، منٹو صاحب غالباً آپ ہی کا ترجمہ تھا۔ کیا تھا؟ وہ سیڑھی اتار دو جو انسان کو جرائم اور مصائب کی طرف لے جاتی ہے، یہ وکٹر ہیوگو نے لکھا۔ وہ سیڑھی ہی اتار دو جو انسان کو جرائم اور مصائب کی طرف لے جاتی ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ سیڑھی کون سی ہے، اس کے کتنے زینے ہیں۔ کچھ بھی ہو، یہ سیڑھی ضرور ہے، اس کے زینے بھی ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں بے شمار ہیں۔ ان کو گننا، ان کا شمار کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ منٹو صاحب، حکومتیں رائے شماری کراتی ہیں، گنتی کراتی ہیں، حکومت اعداد شماری کراتی ہیں، حکومتیں ہر قسم کی گنتی کرتی ہیں، اس سیڑھی کے زینوں کی گنتی کیوں نہیں کرتی جو زینے جرم تک لے جاتے ہیں؟ کیا یہ ان کا فرض نہیں؟ میں نے قتل کیا، لیکن اس سیڑھی کے کتنے زینے طے کر کے کیا۔ ایک ایک زینے پر پہنچتے پہنچتے ایک ایسا زینہ آیا کہ میں نے قتل کر دیا۔ جی، حکومت نے مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیا، اس لیے کہ قتل کا ثبوت اس کے پاس نہیں تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ میں اپنے گناہ کی معافی کس سے مانگوں؟ وہ حالات جنہوں نے مجھے قتل کرنے پر مجبور کیا تھا اب میرے نزدیک نہیں ہیں، وہ حالات ہی نہیں رہے، ان میں اور مجھ میں 1 برس کا فاصلہ ہے۔ میں اس فاصلے سے معافی مانگوں یا ان حالات سے جو بہت دور کھڑے میرا منہ چڑھا رہے تھے، جن حالات میں میں نے قتل کیا؟ ہم سب رضوی کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ وہ بظاہر تعلیم یافتہ معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی گفتگو سے ثابت ہوا کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور بات کرنے کا سلیقہ جانتا ہے۔ میں نے اس سے کچھ کہا ہوتا، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ باتیں کرتا جائے اور میں سنتا جاؤں، اس لیے میں اس کی گفتگو میں رکاوٹ نہ بنا۔ جی، اس کے لیے نئی کافی آ گئی تھی، اسے بنا کر اس نے چند گھونٹ پیے اور کہنا شروع کیا، خدا معلوم میں کیا بکواس کرتا رہا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ہر وقت ایک آدمی کا خیال رہا ہے، اس آدمی کا، اس بھنگی کا جو ہمارے ساتھ جیل میں تھا۔ اس کو 3.5 آنے چوری کرنے پر 1 برس سزا ہوئی تھی۔ 3.5 آنے، 350 یا 3,500، یہ آپ کی مرضی ہے۔ 1 سال کی سزا ہوئی تھی۔ نصیر نے حیرت سے پوچھا، صرف 3.5 آنے چوری کرنے پر؟ رضوی نے جواب دیا، جی ہاں، صرف 3.5 آنے کی چوری پر، اور جو اس کو نصیب نہ ہوئے، کیونکہ وہ پکڑا گیا۔ یہ رقم خزانے میں محفوظ ہے، خزانے میں جمع ہو گئی، اور پھگو بھنگی نام تھا، پھگو بھنگی غیر محفوظ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پھر پکڑا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا پیٹ پھر اسے مجبور کرے، پیٹ تو لگا ہوا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے گوبر صاف کرانے والے اس کی تنخواہ نہ دے سکیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو تنخواہ دینے والوں کو اپنی تنخواہ نہ ملے، یہ ہو سکتا ہے کا سلسلہ منٹو صاحب
یہ ہو سکتا ہے کا سلسلہ منٹو صاحب عجیب و غریب ہے، ساتھ پوچھئے تو دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، رضوی سے قتل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑے عرصے کے لیے خاموش ہو گیا۔ نصیر نے اس سے کہا، آپ پھگو کی بات کر رہے تھے۔ رضوی نے کافی رومال کے ساتھ پہنچی، جی ہاں، پھگو بھنگی چور ہونے کے باوجود، یعنی قانون کی نظروں میں چور تھا لیکن ہماری نظروں میں پورا ایماندار۔ خدا کی قسم میں نے آج تک اس جیسا ایماندار آدمی نہیں دیکھا، کیونکہ میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا کہ قید خانے میں، ویسے مثال دے رہا ہوں، یہ تو پھگو بھنگی ہے، قید خانے میں جو ہے نا وہ یوسف بھی لائے جاتے ہیں، چور اچکے نہیں۔ خدا کی قسم میں نے آج تک اس جیسا ایماندار آدمی نہیں دیکھا۔ 3.5 آنے اس نے ضرور چرائے تھے، اس نے صاف صاف عدالت میں کہہ دیا تھا کہ یہ چوری میں نے ضرور کی ہے، میں اپنے حق میں کوئی گواہی پیش نہیں کرنا چاہتا، میں 2 دن کا بھوکا تھا اور مجبوراً مجھے کریم درزی کی جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑا، اس سے مجھے 5 روپے لینے تھے، 2 مہینوں کی تنخواہ، یعنی کریم درزی نے اس کی 2 مہینے کی تنخواہ مار رکھی تھی، 5 روپے، اور میں پیٹ سے مجبور ہو گیا۔ حضور اس کا بھی کچھ قصور نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے کئی گاہکوں نے اس کی سلائی کے پیسے مارے ہوئے تھے، درزی کے۔ حضور میں پہلے بھی چوریاں کر چکا ہوں، ایک دفعہ میں نے 10 روپے ایک میم صاحب کے بٹوے سے نکال لیے تھے، مجھے 1 مہینے کی سزا ہوئی تھی۔ پھر میں نے ڈپٹی صاحب کے گھر سے چاندی کا ایک کھلونا چرایا تھا، اس لیے کہ میرے بچے کو نمونیا تھا اور ڈاکٹر بہت فیس مانگتا تھا۔ حضور میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتا، میں چور نہیں ہوں، کچھ حالات ہی ایسے تھے کہ مجھے چوریاں کرنی پڑیں، اور حالات ہی ایسے تھے کہ میں پکڑا گیا۔ مجھ سے بڑے بڑے چور موجود ہیں، آپ کے کام کی لائن ہے، مجھ سے بڑے بڑے چور موجود ہیں لیکن وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے، بلکہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، وہ وزیر اعظم بن گئے، وہ صدر بن گئے، وہ وزیر بن گئے۔ جی حضور اب میرا بچہ بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ میرا پیٹ ہے، یہ مر جائے تو سارا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے، حضور مجھے معاف کر دیں۔ لیکن حضور نے اس کو معاف نہ کیا اور عادی چور سمجھ کر اس کو 1 برس قید با مشقت کی سزا دے دی، 3.5 آنے۔ رضوی بڑے بے تکلف انداز میں بول رہا تھا، اس میں کوئی بناوٹ، کوئی مصنوعی پن نہیں تھا، ایسا لگتا تھا کہ الفاظ خود بخود اس کی زبان پر آتے اور بہتے چلے جا رہے ہیں۔ میں بالکل خاموش تھا، سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ نصیر پھر اس سے مخاطب ہوا، آپ پھگو کی ایمانداری کی بات کر رہے تھے۔ جی ہاں، رضوی نے جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی، میں نہیں جانتا قانون کی نگاہوں میں ایمانداری کیا چیز ہے، اہم فکر ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے بڑی ایمانداری سے قتل کیا تھا۔ خیال ہے کہ پھگو بھنگی نے بھی بڑی ایمانداری سے 3.5 آنے چرائے تھے۔ جی میری سمجھ میں نہیں آتا لوگ ایمانداری کو صرف اچھی باتوں سے کیوں منسوب کرتے ہیں، اور سچ پوچھئے تو میں اب یہ سوچنے لگا ہوں کہ اچھائی اور برائی ہے کیا۔ ایک چیز آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہے، میرے لیے بری۔ ایک سوسائٹی میں ایک چیز اچھی سمجھی جاتی ہے، دوسری بری۔ جی اگر کوئی خدا ہے تو میری اس سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے تم یہ انسانوں کے قوانین توڑ دو، ان کی بنائی ہوئی جیلیں ڈھا دو اور آسمانوں پر اپنی جیلیں خود بناؤ، خود اپنی عدالت میں ان کو سزا دو، کیونکہ اور کچھ نہیں تو کم از کم خدا تو ہو۔ رضوی کی اس تقریر نے مجھے بہت متاثر کیا،
اس کی خامکاری ہی اصل میں تاثر کا باعث تھی۔ خامکاری، بے ساختگی، جس طرح وہ بے ساختہ بول رہا تھا، وہ باتیں کرتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے وہ ہم سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے دل میں گفتگو کر رہا ہے۔ اس کی بیڑی بجھ گئی تھی، غالباً اس میں تمباکو کی گانٹھ اٹکی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس نے 5 مرتبہ اس کو سلگانے کی کوشش کی۔ جب نہ سلگی تو پھینک دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، منٹو صاحب، پھگو مجھے اپنی تمام زندگی یاد رہے گا۔ آپ کو بتاؤں گا تو آپ ضرور کہیں گے کہ یہ جذبات سے کام لے رہا ہے، لیکن خدا کی قسم جذبات میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ میرا دوست نہیں تھا، نہیں، وہ میرا دوست تھا، کیونکہ اس نے ہر بار خود کو ایسا ہی ثابت کیا۔ رضوی نے جیب میں سے دوسری بیڑی نکالی مگر وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سگریٹ پیش کیا تو اس نے قبول کر لیا۔ شکریہ منٹو صاحب، معاف کیجئے گا، میں نے اتنی بکواس کی ہے، حالانکہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے ماشاءاللہ آپ۔ جی، میں نے اس کی بات کاٹی۔ رضوی صاحب، میں اس وقت منٹو نہیں ہوں، صرف سعادت حسن ہوں۔ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے، میں بڑی دلچسپی سے سن رہا ہوں۔ رضوی مسکرایا۔ آپ کی بڑی خواہش ہے۔ پھر وہ نصیر سے مخاطب ہوا، میں آپ کی بڑی نوازش ہے۔ پھر وہ نصیر سے مخاطب ہوا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے اس سے کہا، پھگو کی ایمانداری کے متعلق کچھ کہنا چاہتے تھے۔ جی ہاں، یہ کہہ کر اس نے میرا پیش کیا ہوا سگریٹ سلگایا۔ منٹو صاحب، قانون کی نظروں میں وہ عادی چور تھا۔ بیڑیوں کے لیے ایک دفعہ اس نے 8 آنے چرائے تھے، بیڑیوں کے لیے۔ بڑی مشکلوں سے دیوار پھاند کر جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی تو اس کے ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، دیوار سے چھلانگ لگائی۔ قریب 1 برس تک وہ اس کا علاج کراتا رہا تھا، مگر جب میرا ہم الزام دوست بیڑیاں اس کی معرفت بھیجتا، یعنی میرا ایک دوست جس پہ میرے ساتھ الزام تھا، وہ بیڑیاں بھیجتا تو وہ سب کی سب پولیس کی نظریں بچا کر میرے حوالے کر دیتا۔ وعدہ معاف گواہوں پر بہت کڑی نگرانی ہوتی ہے، لیکن میرے دوست نے پھگو کو اپنا دوست اور ہمراز بنا لیا تھا۔ وہ بھنگی تھا پھگو، لیکن اس کی فطرت بہت خوشبودار تھی۔ شروع میں جب وہ میرے دوست کی بیڑیاں لے کر میرے پاس آیا تو میں نے سوچا اس حرامزادے چور نے ضرور ان میں سے کچھ غائب کر لی ہوں گی، مگر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ قطعی طور پر ایماندار تھا۔ بیڑی کے لیے اس نے 8 آنے چراتے ہوئے اپنے ٹخنے کی ہڈی توڑوا لی تھی، مگر یہاں جیل میں جہاں اس کو تمباکو کہیں سے بھی نہیں مل سکتا تھا، وہ میرے دوست کی دی ہوئی بیڑیاں تمام و کمال میرے حوالے کر دیتا تھا جیسے وہ امانت ہوں۔ پھر وہ کچھ ہچکچانے کے بعد مجھ سے کہتا، بابو جی 1 بیڑی تو دیجئے، اور میں اس کو صرف 1 بیڑی دیتا۔ انسان بھی کتنا کمینہ ہے۔ میرا دوست اس کو 20 بیڑیاں دیتا باہر سے، چونکہ وہ بھنگی تھا، وہ پوری 20 بیڑیاں مجھے لا دیتا اور پھر مجھے کہتا کہ 1 بیڑی دیجئے، تو میں 1 بیڑی اس کو دیتا۔ رضوی نے کچھ اس انداز سے اپنا سر جھٹکا جیسے وہ اپنے آپ سے نفرت کر رہا ہو۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مجھ پر بہت کڑی پابندیاں تھیں۔ وعدہ معاف گواہ تھا۔ وعدہ معاف گواہوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میرا دوست البتہ میرے مقابلے میں بہت آزاد تھا، جو اس کے ساتھ والے الزام میں بند تھا۔ اس کو رشوت دے دلا کر بہت آسانیاں مہیا تھیں، اس نے بھی رشوت دی تھی۔ کپڑے مل جاتے تھے، صابن مل جاتا تھا، بیڑیاں مل جاتی تھیں، جیل کے اندر رشوت دینے کے لیے روپے بھی مل جاتے تھے۔ پھگو بھنگی کی سزا ختم ہونے میں صرف چند دن باقی رہ گئے تھے جب اس نے آخری بار میرے دوست کی دی ہوئی 20 بیڑیاں مجھے لا کر دیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جیل سے نکلنے پر خوش نہیں تھا۔ میں نے جب اس کو مبارکباد دی تو اس نے کہا، بابو جی میں پھر یہاں آ جاؤں گا۔ بھوکے انسان کو چوری کرنی پڑتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک بھوکے انسان کو کھانا کھانا پڑتا ہے۔
बाबूजी आप बड़े अच्छे हैं, मुझे इतनी बीड़ियां देते रहे, खुदा करे आपके सारे दोस्त बरी हो जाएं और आपके दोस्त आपको बहुत चाहते हैं। नसीर ने यह सुनकर गालबन अपने आप से कहा, और इसको सिर्फ 3.5 आने चुराने की जुर्म में सजा मिली थी। रिजवी ने गर्म काफी का एक घोंट पीकर ठंडे अंदाज में कहा, जी हां, सिर्फ 3.5 आने चुराने के जुर्म में, और वो भी खजाने में जमा है, क्योंकि रिकवर हो गए, सरकार के पास चले गए। खुदा मालूम इनसे किसकी पेट की आग बुझेगी, किसकी पेट की आग बुझेगी। कड्डो टैक्स, बिजली ने बिल, फोन ने बिल, गैस ने बिल, 18% GST, 2200 अरब रुपया दिफा, कड्डो 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 जी, आग बुझेगी। रिजवी ने काफी का एक और घोंट पिया और मुझसे मुखातिब होकर कहा, हाँ मंटो साहब, उसकी रिहाई में सिर्फ 1 दिन रह गया था। मुझे 10 रुपयों की अशद जरूरत थी। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मुझे ये रुपए एक सिलसिले में संतरी को रिश्वत के तौर पर देने थे। मैंने बड़ी मुश्किलों से कागज मुहैया करके अपने दोस्त को एक खत लिखा था और फग्गू के जरिए उस तक भिजवाया था कि वो मुझे किसी न किसी तरह 10 रुपए भेजे। फग्गू अनपढ़ था। शाम वो मुझसे मिला, दोस्त का रुक्का उसने मुझे दिया, उसमें 10 रुपए का पाकिस्तानी नोट कैद था। मैंने रुक्का पढ़ा, ये लिखा था, रिजवी प्यारे 10 रुपए भेज तो रहा हूं, मगर एक आदि चोर के हाथ, खुदा करे तुम्हें मिल जाए, क्योंकि ये कल ही जेल से रिहा होकर जा रहा है। मैंने ये तहरीर पढ़ी तो फग्गू भंगी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसको 3.5 आने चुराने के जुर्म में 1 बरस की सजा हुई थी। मैं सोचने लगा कि अगर इसने 10 रुपए चुराए होते तो 3.5 आने फी बरस के हिसाब से इसको क्या सजा मिलती, यानी 350 रुपए उसने चुराए थे मसलन, तो 1 साल कैद, और ये 10 रुपए 3.5 लाख रुपए अगर वो चुरा लेता तो कितनी कैद मिलती। आगे पीछे कोई नहीं था ना। अगर उसने 10 रुपए चुराए होते तो 3.5 आने फी बर्ज के हिसाब से उसको क्या सजा मिलती। ये कहकर रिजवी ने काफी का आखिरी घोंट पिया और रुखसत मांगे बगैर काफी हाउस से बाहर चला गया। 26 जुलाई 1950। जी, यूसुफ भी लाए जाते हैं और किसी जाकर हिस्ट्री पूछ लें कैदी की कि उसने क्या किया है और कब से कैद है और क्यों कैद है। वकील नहीं है, रियासत होगी माँ की जैसी। और आखिरी बात, भाई मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, रावलपिंडी में रहता हूँ, पूरा पता अपना बताया था, आप क्यों टॉन्ट करते रहते हैं। आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, आप जो समझें। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको गोश्त हजम करने में आसानियत अता फरमाए और आपका गोश्त काफ़ी अरसे तक ख़राब न करे। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।